हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। और काशिफ शहजाद भाई आज फिर साथ हैं। और आज कोई हॉरर स्टोरी नहीं आपको सुनाने वाले हम। आज हम आपको सुनाएंगे लाइफ स्टोरी, ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हुआ और आज हम किस स्टेज पे हैं, कैसे हैं, ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, कितनी आसानियां हैं, क्या क्या कुछ है। तो इस टॉपिक पे आज की स्टोरी शेयर करेंगे। सबसे पहले काशिफ भाई से स्टार्ट लेते हैं कि इनकी तालीम क्या है और कैसे इन्होंने स्टडी की। तलीम के मतलब ये है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तलीम हासिल करें। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनकी तो ये सोच नहीं होती। वो तो शायद स्कूल को थाना समझते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम स्कूल ना ही जाएं। सही। वो समझते हैं कि वालिदैन हमारे साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, जो कि वक्ती तौर पे तो उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। दरअसल अब जिस स्टेज पे हम हैं तो अब हमें ये ख्वाहिश होती है कि यार वो स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, वो बहुत आसान काम था। सुबह उठना, रेडी होना, स्कूल चले जाना और उसके बाद फिर से वापस आना, फिर शाम तक अय्याशी, खुली छुट्टी। और अब तो जब से बड़े हो गए, कारोबार के चक्कर में पड़ गए हैं, तो उस वक़्त से तो यकीन करें कि बस अब वो अय्याशी तो एक सेकंड की भी मिलती ही नहीं है। याशी भी नहीं मिलती। और जब बंदा स्कूल लाइफ में होता है तो उसकी ख्वाहिशात होती हैं कुछ, कि मैं ये करूँगा, मेरे पास पैसा होता, मैं ये करता वो करता। लेकिन अभी लाइफ है तो उसमें इंसान हालांकि पैसा खुद कमा रहा होता हाँ, है, पैसा खुद कमा रहा है, तो पैसा है, पैसा है, पैसा भी होता है पास, लेकिन अब वो ख्वाहिशात जो हैं वो ख़त्म हो गई, ख्वाहिशात वो ख़त्म होगी। और अगर पूरी करना शुरू भी करे तो वो नहीं कर पूरी सकता। नहीं कर सकते। उस वक़्त ये विश होती थी हम बड़े हो जाएं, जिस तरह से हमारे बड़े भाई कमा रहे हैं, अब्बू कमा रहे हैं, हमें पैसे कम देते हैं, हम खुद बड़े हो जाएंगे, हम कमाएंगे, हम ये ख़रीदेंगे, हम वो ख़रीदेंगे। लेकिन अब बड़े हो गए, कमा भी रहे हैं, लेकिन विश को पूरा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। बस वो लोग कहते थे ना कि जितनी याशी करनी है माँ बाप के पैसे माँ पे बाप कर के लो, पैसों से कर लें, कर वाकई ये लें, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। हम समझते थे पता नहीं ये क्या कहते हैं, बिल्कुल लेकिन सही आज बात। उस चीज़ का पता चल रहा है कि वो क्या कहते थे। जब मैंने होश संभाला तो ये था कि मेरे घर वाले मुझे स्कूल छोड़ के आते थे, और वो छोड़ के भी घर नहीं पहुंचते थे, मैं उनसे पहले घर में होता था। सही है। तो ऐसी स्टोरी थी। और मुझे भी याद है कि अम्मी छोड़ के आती थी या बड़ी बहनें थी वो साथ लेके आती थी मुझे स्कूल में। तो अम्मी अभी घर में नहीं पहुंचती थी क्योंकि उसने स्लो आना होता था और मैंने तेज़ आना होता था। तो अम्मी के आने से पहले मैं घर में मौजूद होता। सही। तो करते कराते अम्मी मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन नहीं समझ आती थी। तो एक दिन बहुत गुस्से में थी, बहुत तंग आ चुकी थी मुझसे, तो मुझे कहती बेटा स्कूल जाया करो। मैंने कहा अम्मी मुझे आप छोटी साइकिल ले दें, मैं स्कूल चला जाया करूँगा। तकरीबन 3-4 किलोमीटर स्कूल दूर था। अम्मी ने कहा चले ठीक है, मैं आपको साइकिल ले के दूँगी। तो अम्मी ने मज़दूरी वगैरह की, वालिद साहब भी मज़दूरी करते थे, कि किसी भी तरीके उन्होंने मुझे छोटी साइकिल ले दी। सही। तो मेरी तलीम में जो ज़्यादा एफ़र्ट है वो मेरी वालदा की। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं इस तरह से स्कूल छोड़ के घर नहीं भाग के आता था स्टार्ट में। शुरू में याद है जब अब्बू की डेथ हो जाने के बाद फिर हमें जो हमारी दादी जान थी वो हमें ले गई उधर रजाना शहर में। वहाँ पे कोई 5 मरले की कोठी हमें बना के दी थी। फिर फुप्पो वहाँ पे रहती थी। बस ये एक और दास्तान है, ये और तरफ बात चली जाएगी। वो कोठी हमसे फुप्पो ने छीन ली, उसने कब्ज़ा कर लिया, ये बाद के मामला थे। बहरहाल वहाँ से मेरी बेसिक तालीम स्टार्ट हुई और वहाँ पे शायद कुछ 3-4 मंथ हम वहाँ पे गए थे। एक इंग्लिश स्कूल था, मैं और मेरी छोटी सिस्टर जिसकी डेथ हो गई है, तो हम वहाँ पे इंग्लिश स्कूल जाते थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इधर आ गए इस शहर में। तो यहाँ पे आके मैंने अपनी मतलब फ़र्स्ट लेवल से जो तालीम है अपनी यहीं पे मैंने स्टार्ट की। और 5वीं तक हमने इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। और जब 5वीं के हमने एग्ज़ाम देने थे उस वक़्त हमें पता चला कि जी इंग्लिश के पेपर भी होंगे, बोर्ड का इम्तहान होता था। तो ये बोर्ड के इम्तहान में इंग्लिश के पेपर हो गए। यकीन करें 5th क्लास में जाके हमने ABC वाला जो वो ABC वाली बुक होती है वो कंप्लीट A to Z पढ़ी थी हमने। और उसके बाद फिर मिडिल स्टैंडर्ड पे आ गए और मिडिल मैंने अच्छे मार्क्स से क्लियर की। और उसके बाद जो 9th क्लास में जो है पढ़ में रहा था, एडमिशन मैंने लिया हुआ था, लेकिन एक टीचर जिनका मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मेरे लिए अगर वो अच्छे साबित नहीं हुए तो वो बाकी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी लाइफ उन्हीं की बदौलत बनी होगी और टीचर ही होते हैं।
تو ایف سیکشن میں رشید چونا صاحب ہوتے تھے، رشید صاحب وہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس 1.5 منتھ پڑھا. اس کے بعد جو اے سیکشن تھا نا، ان ٹیچر کا میں نام نہیں لوں گا جن کی وجہ سے میں انہی کو یہ کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میرا کیریئر سمجھ لیں کہ میری تعلیم جو ان کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی. تو اس سیکشن میں میرے 2 دوست اور ابرار اور شہزاد وہ دونوں پڑھتے تھے، ہمارے ہمسائے محلے دار تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم ادھر سے شفٹ ہو جاؤ، ادھر ہم اکٹھے آیا جایا کریں گے، تو اکٹھے ایک ہی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے میری شفٹنگ ایف سیکشن سے اے سیکشن میں کروا دی. اور جب ایف سیکشن سے اے سیکشن میں ہم شفٹ ہو رہے تھے تو وہ ہمارے جو ٹیچر تھے نا میرے رشید صاحب، انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی، اور وہ بات خدا جانے انہوں نے مجھ میں کچھ ایسا دیکھ کے کی تھی، یا ان کو خود پہ کچھ ایسا مان تھا یا کچھ بھی تھا. انہوں نے مجھے جاتے جاتے ایک بات کی. انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میرے سیکشن سے آپ اس سیکشن میں جا تو رہے ہو لیکن وہاں جا کے کبھی پڑھ نہیں پاؤ گے، یہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں. اور یقین کریں 1 سے 1.5 ماہ گزرا تھا تو سالانہ جو سپورٹس کا ایونٹ تھا وہ آیا. جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے کھلی پرمیشن دی ہوئی تھی کہ جو سپورٹس مین ہے اس کو اجازت ہے کہ اسمبلی ہوتے ہی وہ اسمبلی سے سیدھا اپنے گراؤنڈ میں چلا جائے، اس کی حاضری وہیں پہ ہوگی. لیکن جو ہمارے ٹیچر صاحب تھے ان کو اس بات پہ اعتراض تھا. وہ کہتے تھے جی جو میرے سیکشن کے جتنے بھی لڑکے بھی ہیں سپورٹس میں وہ کلاس میں آئیں، یہاں پہ حاضری لگوائیں، پھر وہاں پہ جائیں. بڑا عجیب معاملہ تھا. 1-2 دن تو میں آیا کلاس میں حاضری لگوائی، لیکن ادھر سے سپورٹس والے جو ٹیچر تھے، جو ہمارے ٹرینر تھے، وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. یار میں ایک لڑکے کا انتظار کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے، آپ گھنٹے بعد آئے ہو، جب سب کی حاضری یہاں پہ لگتی تو آپ کی کیوں نہیں لگتی، آپ کی بھی حاضری یہاں پہ لگ جائے گی. تو میں نے وہاں پہ ڈائریکٹلی جانا شروع کر دیا، پھر اسمبلی سے سیدھا ادھر چلا جاتا تھا. تو کچھ سلسلہ چلتا رہا ایسا. 2-4 بار مجھے پیغامات ملے وہاں پہ، جی وہ استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی منیر کو کہو یہاں پہ آ کے حاضری لگائے. حالانکہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ چیز کو بولتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا تضاد شروع ہو جاتا ہے. جی کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ ہمارے ہی سیکشن کے 2 لڑکے اور تھے، لیکن ان کے ساتھ کبھی یہ ایشو نہیں ہوا تھا. ان کو کبھی سر نے نہیں کہا تھا کہ کلاس میں آ کے حاضری لگو، اسپیشلی میرا نام لے کے کہتے جی اس کو کہو کہ کلاس میں آ کے حاضری لگوا کے جائے. یہ بڑا عجیب سا معاملہ تھا. بہرحال میں ادھر جاتا رہا. پھر اس کے بعد ایک دن انہوں نے ٹیچر صاحب نے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ جی اس کو اٹھا کے لے آؤ. تو وہ مجھے بلانے کے لیے گئے. میں نے ان سے کہا یار دیکھیں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے جب خود کہا، میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات بھی کی تھی اس سلسلے میں. انہوں نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چلے جایا کرو سپورٹس میں جا کے جوائن کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی حاضری لگ جائے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن وہ مجھے وہاں سے لے آئے یہ لڑکے. انہوں نے کہا کہ سر بلا رہے ہیں. میں آ گیا ان کے ساتھ، اور جب کلاس میں پہنچا تو سر نے جی ادھر مرغا بن جاؤ جی. پھر مجھے مرغا بننا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب مار پٹائی بھی کی، اور تو میں کھڑا ہو گیا. اچھا مزے کی بات ایک اور کہ 2 لڑکے میرے ساتھ اور تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی، جس کو بولتے ہیں نا بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے پہلے آپس میں پروپیگنڈا کیا، پلان کیا کہ جب ٹیچر ہم سے کچھ پوچھیں گے نا تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ سر جی دیکھیں سارے لڑکے وہاں پہ جاتے ہیں، سارے لڑکے وہاں پہ جا کے اپنی وہ سپورٹس جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بالکل سارا کچھ کہیں گے. لیکن جب اینڈ ٹائم آیا، ٹیچر صاحب آئے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے، وہ لڑکے مجھ سے بڑے بڑے تھے حالانکہ. تو انہوں نے کہا ہاں جی کہاں آپ حاضری لگوانے کیوں نہیں آتے. جب میں نے کہا کہ کلاس میں آ کے حاضری لگوایا کریں، تو پھر وہ ان کی، جس کو بولتے نا، وہ بولتی بند ہو گئی، اور انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا. میں بولنا شروع ہو گیا. میں نے کہا سر دیکھیں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، وہ ٹیچر کہتی ہیڈ ماسٹر کون ہوتا ہے جی کہنے والا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں ہیڈ ماسٹر ہوں، میں خود ہوں، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. انہوں نے کافی زیادہ چلانا شروع کر دیا. تو اس بات کی وجہ سے پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر دیکھیں اگر یہی بات ہے بس میں نہیں پڑھتا. ان کا ٹھیک ہے نہیں پڑھتا تو اٹھا کتاب میں چلا جا. اور غصے میں سارا کچھ ہوتا. پھر میں نے بھی بکس اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا. اس کے بعد گھر والوں نے مجھے سمجھایا کافی، لیکن بس وہ مائنڈ میں ایک بات تھی کہ اس ٹیچر کے پاس نہیں پڑھنا. پھر اس کے بعد ایک اور ٹیچر مار صاحب تھے، ان کے پاس بٹھا دیا. وہاں پہ بھی میں کچھ زیادہ دیر نہیں پڑھ سکا ان کے پاس بھی. اور بات وہی کہ وہی تو بس پھر وہ اس کے بعد پھر میں نے میٹرک کلیئر کی. لیکن میٹرک میں نے پھر اوپن یونیورسٹی کے تھرو کلیئر کی تھی، اور الحمدللہ اچھے مارکس لیے تھے میں نے. اس کے بعد اسٹڈی کا شوق رہا، لیکن بس کچھ حالات زندگی ایسے تھے کہ اس کے بعد میں پڑھ نہیں پایا. وقت تھا مجھے پڑھنے کا، لیکن دیکھتا تھا کہ آگے اکیڈمی کی فیس بھی دینی پڑے گی، تو اکیڈمی کی فیس بھی دینی پڑے گی. آگے دیکھو پتہ نہیں پھر میں ایف ایس سی کروں، اتنا خرچہ بھی کروں، پھر آگے دیکھو جاب ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی. کیونکہ ہمارے یہ ہے نا پاکستان میں تقریباً 60 سے 70% جو جابس پاکستان کے اندر وہ میٹرک بیس پہ ملتی ہیں. میٹرک بیس پہ. تو تقریباً کوئی 31% جابس ہوں گی جو کہ آپ کو ایف ایس سی یا اس سے اوپر والے لیول کے اوپر ملتی ہیں.
تو میں نے کہا کیوں نہ پھر میٹرک بیس پہ اپلائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ قسمت اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور میری جاب لگ جائے۔ تو پھر میرا ایک دوست تھا نیاز حسین اس کا نام ہے، تو پچھلی ایک ویڈیو میں وہ تھا میرے ہاں، ساتھ۔ ایک ولاگ میں ہمارے ساتھ نیاز بھائی آئے تھے، وہ جو تو سوئمنگ والی ویڈیو تھی۔ ہاں، تو وہ اچھے دوست ہیں ہمارے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ایف سی میں آپ اپلائی کر لو، کیونکہ وہ بھی پہلے ایف سی میں جاب کرتے تھے۔ صحیح۔ تو ہم چلے گئے، یہاں سے 2 لڑکے میرے ساتھ اور تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے سوچا ڈی کام کر لیتے ہیں۔ تو ڈی کام کرنے کے لیے سرکاری کالج ہے چوبارہ کے اندر، تو وہاں پہ میں ڈی کام سٹارٹ کیا، تو وہاں پہ میرے ساتھ 2 لڑکے اور تھے۔ تو ہم تینوں چلے گئے ایف سی میں، وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ دینے کے لیے۔ تو وہاں پہ تقریباً جتنے ٹیسٹ تھے میں نے دیے۔ تو وہاں پہ چھاتی کا انہوں نے مسئلہ نکالا کہ آپ کی جو چھاتی ہے وہ تھوڑی سی ابھری ہوئی ہے، تو ہمیں اس میں ڈاؤٹ لگتا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں سے ٹیسٹ وغیرہ کروائے کوئٹہ سے۔ اچھا، ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد ان کو فارم جمع کروائے، وہ کلیئر ہو گئے، لیکن لیٹر میرا نہیں آیا۔ اچھا، تو لیٹر نہ آنے کو میں خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں، اور اس وقت تو میں اس کو بدقسمتی سمجھتا تھا۔ تو میں رویا بھی بہت تھا کہ میرے ساتھ والے 2 بندوں کا آ گیا، تو میرا لیٹر کیوں نہیں آیا۔ خیر وہاں سے واپسی آیا تو پھر میں نے نیوی کی ویکنسی آئی ہوئی، اچھا، تو میں نے اس میں اپلائی کیا۔ تو اس میں اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تقریباً 7-8 ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے الگ الگ جانا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گیا تو تقریباً ایک دفعہ یہاں سے ملتان جانا پڑتا ہے چوک اعظم سے، اچھا، تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ تو تقریباً ایک چکر میں 1001 روپے لگ جاتا تھا، 2015 کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، 3 دفعہ گیا، گھر والے بھی تنگ آ گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے بھرتی ہونا ہے نہیں ہونا، صحیح۔ یہ وقت بھی ضائع کر رہا ہے، پیسے بھی ضائع کر رہا ہے۔ تو خیر والدہ نے میرا ساتھ دیا اور میں نے ہمت نہیں ہاری، میں جاتا رہا۔ تو ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی میرٹ لسٹ لگے گی تو اس میں نام آ جائے گا، تو پھر آپ کو موبائل کے اوپر میسیج مل جائے گا۔ تو تقریباً 1 مہینہ میں نے انتظار کیا، کوئی میسیج وغیرہ نہیں آیا۔ پھر میں کام کرنے کے لیے فیصل آباد چلا گیا۔ تو فیصل آباد جو کام تھا نا وہ پرنٹنگ کا کام تھا، جو کہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تقریباً 1 ہفتہ کیا تو اس کے بعد میں نے ان سے جھوٹ بولا، میں نے کہا میں نے ٹیسٹ دیا ہوا تھا نیوی میں، تو میرا لیٹر آ گیا، تو میں جا رہا ہوں۔ تو ابھی ان کی بھی مجبوری تھی، تو وہاں پہ ایک دوست تھا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ چلے جانا۔ تو میں وہاں سے واپسی آ گیا۔ تو ابھی رستے میں ہی آ رہا تھا تو ادھر سے میسیج آ گیا کہ آپ نے صبح یہ فارم لے کے ملتان پہنچنا ہے۔ یعنی کہ جو جھوٹ بولا تھا وہ سچ ہو گیا۔ وہ سچ ہو گیا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے، سچ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے وہ زبان سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ پوری ہو جاتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کے لیے غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، جب بھی زبان سے کچھ نکالو تو اچھا بولو، اچھا بولو۔ تو اس لیے جھوٹ بولا، اچھا جھوٹ بولا تو وہ کام آ گیا۔ کام آ گیا۔ تو اسی طرح میں نے گھر میں کال کر دی، ابھی صبح جانا ہے، تو ابھی جا کے تو دکانیں بند ہو جائیں گی، فوٹو کاپیاں بھی کروانی ہیں ڈاکومنٹس کی۔ تو ابو کو کال کی تو انہوں نے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر دیے۔ تقریباً میں 9 بجے گھر میں پہنچا ہوں، فارم وغیرہ سارے میں نے پورے کیے، اور تقریباً رات 3 بجے میں چلا گیا۔ وہاں پہ پہنچا ہوں تو مجھے نہیں یقین تھا کہ میں بھرتی ہو گیا ہوں یا مجھے اس چکر میں بلایا، یعنی کہ جاب مل گئی ہے۔ جو مل گئی، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بلایا انہوں نے، کوئی اور ٹیسٹ ہوگا۔ وہاں پہ گئے، فارم وغیرہ انہوں نے دیے، فل کیے، کرنے کے بعد یہاں تک کہ مجھے ڈیٹ مل گئی کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو کراچی جانا ہے ٹریننگ کے لیے۔ اچھا، میں نے گھر میں آ کے بتایا، دوستوں کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کر رہا تھا کہ آپ بھرتی ہو گئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں تک کہ میں نے بیگ پیک کر لیا، گھر سے جا رہا تھا، تو گھر والوں کو بھی نہیں یقین تھا کہ یہ بھرتی ہو گیا اور جا رہا ہے، کیونکہ میں تھوڑا پہلے سمارٹ تھا نا، باڈی کم تھی میری، تو جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کیسے بھرتی ہو جائیں گے، آپ کو وہ کیسے رکھ لیں گے۔ تو یعنی کہ کمزور زیادہ دکھتے تھے، کمزور زیادہ دکھتے تھے۔ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ بس جب نصیب ہوں آپ نے کسی شعبے میں بھرتی ہونا، جہاں پہ آپ کا رزق پانی لکھا ہو، تو پھر جو آپ چلتے جائیں تو آپ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ تو آپ کتنا ٹائم ہو گیا جاب کرتے ہوئے؟ جاب کرتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے کمپلیٹ۔ 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ جی۔ اچھا، اب آپ جو آج کل کے جو نوجوان ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ
کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو تعلیم جو ہے وہ کس بیس تک حاصل کرنی چاہیے، اور جاب بیسٹ ہے، ہنر بیسٹ ہے، تعلیم بیسٹ ہے، یا کیا جو آج کل جو آپ کا مائنڈ ہے؟ آپ تو جاب کر رہے ہیں آلریڈی، تو آپ بتائیں جاب بیسٹ ہوتی ہے یا کوئی اپنا بزنس ہو، یا کیا چیز بیسٹ ہوتی ہے؟ تو تعلیم کے لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ تعلیم جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ بعد میں، سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی بالکل چاہیے۔ بالکل، قرآن مجید کی تعلیم یہ تو آخرت کے لیے اور انسان کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے قرآنی تعلیم لازمی ہے۔ تعلیم کا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، تو پہلے تو ہمارے اندر وہ انسانیت ہونی چاہیے بالکل جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انسان ہونے کے بعد ہم مسلمان ہیں، جو کہ تقریباً جتنے مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، ان میں سب سے افضل جو ہے وہ سب سے افضل، سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ہے۔ تو میں نے کافی دیکھا ہے، ابھی جاب کرتا ہوں تو فارنر سے کافی تعلق رہتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے اندر انسانیت زیادہ ہے۔ ہمارے مسلمان ہونے کے بعد انسان ہے، اس کے بعد مسلمان ہے، اور سب سے اچھا ہمارا دین ہے، اس کے بعد بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر وہ انسانیت ہم سے زیادہ ہے۔ وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، وہ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، صحیح۔ جو کہ ہمارے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو میں میری یہی ہوتی ہے کہ میں خود بھی کوشش کروں اور دوستوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی یہی پیغام دوں کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اس کے بعد پھر مسلمان ہیں۔ تو دین کی تعلیم جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ تو آج کے جو نوجوان ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، وہ دونوں لازمی ہیں۔ دونوں لازمی ہیں۔ تو دونوں دل لگا کے وہ پڑھیں، محنت کریں، اور کیونکہ والدین، محنت کا صلہ اللہ پاک ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، لیکن آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں، جہاں تک مرضی چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا اگر آپ نے احترام نہیں کیا تو وہ آپ کی تعلیم ساری ضائع جائے گی۔ بیکار ہے، بالکل بیکار۔ کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ فلاں لڑکا ہے، اس نے 16 کی ہوئی ہیں، فلاں نے 14 کی ہوئی ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو اس میں زیادہ تر یہی کہوں گا کہ کچھ نصیب کی بات ہوتی ہے، دوسرا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی، اساتذہ کی انہوں نے عزت نہیں کی ہوتی، تو ان کو پھر وہ مقام بھی نہیں ملتا۔ تو عزت اور احترام جو ہے نا والدین اور اساتذہ کا وہ لازمی ہے۔ تو یہ تھی کچھ لائف سٹوریز۔ تو آئی تھنک کہ یہ آج کا سٹوری ٹائم جو تھا یہ کچھ موٹیویشنل تھا، کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے موٹیویشن کیا ہم نے، تو کچھ اپنی لائف کی جو سٹوریز تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تو سی یو نیکسٹ ٹائم۔